बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तज़किरुल कुरान के सबक नंबर 130 के साथ आरिफ अलवी हाज़िर खिदमत है। 13वें पारे का आज हम चौथा सबक पढ़ेंगे और इस सबक में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सूरा अर्राद की पहली 16 आयात का मुताला करेंगे। आज के सबक के मुकाबले में दोहराई पिछली नशिस्त में 11वें पारे की इब्तिदा की थी, लेकिन कुरान हकीम का बकिया असबाक को सामने रखते हुए दोहराई को दोबारा रिवाइज़ करने का फ़ैसला किया गया है ताकि सबक और दोहराई एक साथ तकमील पजीर हो जाए। इसलिए आज दोहराई में हम सूरा फातिहा और सूरा बकरा की आयत नंबर 1 से लेकर 46 तक दोहराई करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा। ये भी पिछली सूरा यूसुफ की तरह और पीछे कई सूरतें गुजर चुकी हैं। हरूफ मुक़त्तात हैं जिनसे कई सूरतें शुरू होती हैं। तिलका आयातुल किताब, ये आयतें हैं किताब की, यानी किताब इलाही की। बल्लज़ी उन्ज़िला इलैका, और जो कलाम नाज़िल किया गया आपकी तरफ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिर रब्बिकल हक़ को, आपके रब की तरफ से वो हक़ है। वलाकिन्ना अक्सरन्नास, लेकिन अक्सर लोग ला युमिनून, ईमान नहीं लाते। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, रफ़ा समावाति, जिसने बुलंद किया आसमानों को, बग़ैर अमदिन तरौनहा, बग़ैर ऐसे सतूनों के जो तुम्हें दिखाई दें। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर वो मुतवज्जे हुआ, जलवा अफरोज़ हुआ अर्श पर। वसख़र शम्स वल कमर, और उसने हुक्म का पाबंद कर दिया सूरज और चाँद को। कुल्लु यजरी लिअजलिम मुसम्मा, हर एक चल रहा है एक मुकर्रर मुद्दत तक। युदब्बिरुल अम्र, वही तदबीर फरमाता है तमाम मामलात की। युफ़स्सिरुल आयात, वो तफसील से बयान करता है आयतें, अहकाम। लअल्लकुम, ताकि तुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम, अपने रब से मुलाकात का तूक़िनून, यकीन कर लो। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़, और वही है जिसने फैला दिया, बिछा दिया ज़मीन को। वजअल फ़ीहा, और उसने रख दिए उसमें रवासिया व नहारा, पहाड़ और नहरें, यानी टिका दिए, कायम कर दिए। वमिन कुल्लि तमरात, और हर तरह की अजनास में से जअला, उसने बनाए, फ़ीहा ज़ौजैन इत्नैन, उसमें यानी ज़मीन में जोड़े, यानी दो दो किस्में। युग़शिल लैल अन्नहार, वही ढांपता है, छुपा लेता है रात को दिन से। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयात, यकीनन इसमें कतई निशानियाँ हैं। लिक़ौम यतफ़क्करून, उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। वफ़िल अर्ज़, और ज़मीन में क़ितअम मुतजाविरात, कुछ कतात हैं एक दूसरे से मिले हुए, यानी साथ साथ। व जन्नातिम, और बागात हैं। मिन अनाबिम व ज़र, अंगूरों के। वज़रुम व नख़ील, और खेतियाँ हैं और बाग हैं खजूरों के। सिनवान, ज़्यादा शाखों वाले। व गैर सिनवान, और बग़ैर शाखों यानी एक ही तने वाले भी। युस्क़ा, उन सबको सैराब किया जाता है। बिमाइन वाहिद, एक ही पानी से।
وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، اور ہم برتری دیتے ہیں ان میں سے بعض قسم کے پھلوں کو دوسری قسم پر، یعنی زمین بھی ساتھ ساتھ ملی ہوئی، پانی بھی ایک، لیکن وہاں مختلف شکل کے مختلف ذائقوں کے پھل قدرت ربانی سے اگتے ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، اور ہم برتری دیتے ہیں ان میں سے بعض قسم کے پھلوں کو دوسری قسم پر، فی العقل، ذائقے میں یا پیداوار میں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، یقینی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تم تعجب کرو، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو تعجب ہے ان کی اس بات پر، یعنی کفار کی اس بات پر، اذا کننا ترابا، کہ کیا جب ہم، یعنی جب یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا یقیناً ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ یعنی تعجب والی بات یہ نہیں ہے کہ انہی میں سے، انہی کے ہم زبان ایک معزز ہستی کو ہم نے ان کی ہدایت کے لیے منتخب کیا، بلکہ تعجب والی بات یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کا انکار کر رہے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفروا بربہم، کفر کیا اپنے رب کا، واولئک الاغلال، اور یہی لوگ ہیں کہ طوق ہوں گے فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، واولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور یہ لوگ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بِالسَّيِّئَةِ قبل الحسنہ، برائی یعنی عذاب کو، بھلائی یعنی سلامتی سے پہلے، یعنی عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں سلامتی مانگنے کی بجائے۔ وقت خلط، حالانکہ گزر چکی ہیں، من قبلہم المثلات، ان سے پہلے عذاب کی مثالیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً آپ کا رب، لذو مغفرت، مغفرت فرمانے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، للناس، لوگوں کو، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً آپ کا رب، لشدید العقاب، بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیۃ من رب، کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر، در حقیقت آپ تو خبردار کرنے والے ہیں، یعنی ان لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرنے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، جبکہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، ایک ہدایت پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تحمل کل انثیٰ، جو کچھ حمل اٹھاتی ہے ہر مادہ پیٹ میں، وما تغیض الارحام، اور اسے بھی جانتا ہے جو کچھ سکیڑتے ہیں رحم، وما تزداد، اور اسے بھی جو وہ پھیلتے ہیں، یعنی رحم جتنا پھیلتے ہیں۔ وکل شیء، اور ہر چیز، عندہ بمقدار، اس کے پاس ایک مقررہ پیمانے کے مطابق ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہی جاننے والا ہے غیب اور ظاہر کا، الکبیر المتعال، وہ بہت بڑا، بہت بلند ہے۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، یعنی برابر ہے اس کے سامنے تم میں سے، من اسر القول، جو کوئی چھپا کے کہے کوئی بات، ومن جہر بہ، یا ظاہر کر کے کہے، یا اسے ظاہر کر کے کہے۔ ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ بھی جو چھپنے والا ہو رات کے وقت، وسارب، اور وہ بھی جو چلنے والا ہو بالنہار، دن کی روشنی میں، یعنی سب
اس کے سامنے سب کی خبر رکھنا، سب کی نگرانی کرنا اس کے لیے یکساں ہے۔ لہو معقبات من بین یدی، اس کے لیے یعنی ہر انسان کے لیے محافظ مقرر ہے، یعنی ہر انسان کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے مقرر ہیں۔ ومن خلفہ من بین یدیہ ومن خلفہ، جو اس کے آگے اور اس کے پیچھے سے یحفظون، اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی ہر انسان کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرنے کے لیے نگران فرشتے مقرر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغیر، تبدیل نہیں کرتا، ما، اس نعمت کو، بقوم، جو کسی قوم کو حاصل ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود بدل ڈالیں اس کو جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی یہاں تک کہ وہ خود بدل ڈالیں اس کیفیت کو جو ان کے دلوں میں ہے کہ نعمت کے زوال کو خود دعوت دیں، یعنی تب تک اللہ سلامتی اور نرمی کے احوال کو نہیں بدلتا جب تک قوم اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب کے نزول کے حالات پیدا نہ کرتے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے، بِقَوْمٍ، کسی قوم کے ساتھ، سوءً، برائی کا یعنی عذاب کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر نہیں کوئی ٹالنے والا اسے، وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہوتا ان کے لیے، من دونہ، اس کے سوا، من وال، کوئی بھی مددگار۔ هو الذی، وہی ہے جو یریکم البرق، دکھاتا ہے تمہیں بجلی کی کڑک، خوفاً و طمعاً، ڈرانے کے لیے بھی اور امید دلانے کے لیے، یعنی عذاب سے ڈرانے کے لیے بھی اور بارش برسانے کی امید کے لیے بھی۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی ابھارتا ہے بھاری بادلوں کو بارش برسانے کے لیے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدَ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتی ہے بجلی کی کڑک اس کی حمد کے ساتھ، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، من خیفتی، اس کے خوف سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیجتا ہے بجلیوں کی کڑک، فَيُصِيبُ بِهَا، پھر وہ ڈال دیتا ہے ان کو، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جبکہ یعنی اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِقَالِ، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے، گرفت کرنے والا ہے، لَهُ دعوۃ الحق، اسی کو پکارنا حق ہے، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ اس کے سوا، لا يستجیبون، نہیں وہ جواب دے سکتے، لہم بشیء، انہیں کسی چیز کا، الا کباسط کفیہ، مگر اس شخص کی طرح جو پھیلائے ہوئے ہو، یعنی یہ لوگ اس شخص کی طرح ہیں جو پھیلائے ہوئے ہو اپنے دونوں ہاتھ، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پہنچ جائے اس کے منہ تک، وما ہوا ببالغہ، حالانکہ نہیں ہے وہ پہنچنے والا اس تک، یعنی پانی سے دور کھڑا کوئی شخص اگر اپنے ہاتھ بڑھا کے یہ سمجھے کہ پانی اس تک پہنچ جائے گا تو ہرگز نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح اللہ کے سوا جنہیں یہ معبود بنائے بیٹھے ہیں وہ ان کی کسی پکار کا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے پکارنا ان کافروں کا، الا فی ضلال، مگر بیکار جانے والا۔ وللہ یسجد، اور اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعا وکرہا، خوشی سے خواہ مجبوری سے، یعنی خوشی سے کرے
خواہ مجبوری سے کرے، وظلالہم اور ان کے سائے بھی بالغدو والآصال سجدہ کرتے ہیں اسے صبح اور شام۔ یہ آیت نمبر 15 آیت سجدہ ہے، سجدہ اس پہ بعد میں کر لیں گے۔ سجدہ وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بقولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے، کل کے لفظی معنی تو ہیں کہہ دیجئے، لیکن یہاں چونکہ آگے بات جو ہو رہی ہے اس کے لیے موضوع ترجمہ یہ ہے کہ آپ پوچھئے ان سے، من رب السماوات والارض، کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا؟ قل اللہ، آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ قل، اب پھر پوچھئے، افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا کچھ اور کارساز؟ لا یملکون، نہیں وہ اختیار رکھتے، لانفسہم، اپنے لیے، نفعا ولا ضرا، کسی فائدے کا اور نہ ہی کسی نقصان کا۔ قل آپ کہہ دیجئے، حل یستوی، کیا برابر ہو سکتے ہیں، الاعمی والبصیر، اندھے اور دیکھنے والے؟ ام یا حل تستوی الظلمات والنور، کیا برابر ہو سکتے ہیں، ایک جیسے ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے شریک، خلقو کا خلق ہی، جنہوں نے تخلیق کی ہو اس کی تخلیق کی طرح، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور تمام مخلوقات بنائی، کیا ان کے جھوٹے معبودوں کی بھی کوئی تخلیق ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، تو پھر گڑبڑ ہو گئی ہو تخلیق ان پر، یعنی ان کفار پر، انہیں شناخت نہ ہو پاتی ہو کہ کون سی تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے اور کون سی تخلیق ان کے جھوٹے معبودوں کی ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے ہر چیز کا، وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہے اور سب پر غلبہ رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ 16 آیات جو ہم نے سورہ رات کی آج پڑھی، ان میں کل الفاظ کی تعداد تھی 390، جبکہ تذکیر القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں کیے گئے الفاظ، یعنی پہلی بار وارد ہونے والے جو اس سے پہلے ہم نے نہیں پڑھے، ان الفاظ کی تعداد صرف 44 ہے۔ گویا 346 الفاظ وہ ہیں جو الحمدللہ ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں، اور ان 44 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 73 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کے شامل ہونے سے ہمارا اب تک کور ہونے والے الفاظ کی تعداد 48,542 ہو چکی ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 53.44% بنتا ہے۔ آج کے سبق تک ہم کل 36,565 الفاظ پڑھ چکے ہیں، لیکن ہمیں جو الفاظ سیکھنے پڑے ہیں ان کی تعداد صرف 5,094 ہے۔ گویا 31,471 الفاظ بغیر سیکھے ہمارے کور ہو چکے ہیں ان الفاظ کے سیکھنے کے نتیجے میں، اور مزید یہ کہ ان 5,094 الفاظ کے نتیجے میں 53% الفاظ الحمدللہ ہمارے قرآن حکیم کے جو آگے کے اسباق پہ بھی کام آئیں گے کور ہو چکے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمارے ذوق و شوق میں مزید اضافہ فرمائیں، استقامت فرمائیں، ہمیں قرآن حکیم سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن حکیم کے ابتدائی اور لازمی کے تقاضے کے طور پر صبح و شام کے اوقات میں ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔